Good afternoon, Mr. Amir Faisal Sahib. Let me know whenever you are ready. Okay, take care. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all dear group members of Pure Discussion Group. उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे। हम आज एक बार फिर से मोहतरम जाहिद खान साहब का पुरखुलूस इस्तकबाल करते हैं, उनको वेलकम कहते हैं और प्योर डिस्कशन ग्रुप में खुशामदीद कहते हैं। आइए सर, वेलकम। A very very good afternoon sir and all dear admins panel and all dear group members of Pure Discussion Group. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम जाहिद खान साहब, हमने सिस्टमेटिकली आपसे बातचीत की, पहले सुफियान के रिगार्डिंग, फिर मुआविया के रिगार्डिंग, फिर यजीद के रिगार्डिंग भी थोड़ी बहुत ही बात हुई। तो आज मैं कलेक्टिवली इन सब चीजों को रिमाइंड करके एक इसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन बनाना चाहता हूं सर, और ये याद करना चाहता हूं कि मजहब इस्लाम की तारीख में असल में हुआ क्या क्या है। मोहतरम, मजहब इस्लाम की तारीख की शुरुआत जहां तक मेरे जैसे न्यूट्रल आदमी कर सकता है वो इसी बात से होती है कि जंगों का दौर शुरू किया गया, सुफियान से पंगा लिया गया और सुफियान ने मसलहतन फिर मजहब इस्लाम कबूल किया और ये सोचा कि जब ये लोग ताकतवर हो रहे हैं तो ताकत के जोर पे इन लोगों को जीतना किसी के बस की बात नहीं है, अभी इन लोगों में शामिल हो जाया जाए और बाद में इनकी जड़ें काटी जाएं, जिसका कि सारा का सारा प्लानिंग या रोड मैप तैयार होकर फाइनलाइज्ड हुआ करबला के मैदान में सर। तो हम इस रिगार्डिंग ये बात करते हैं कि मोहतरम जाहिद खान साहब, अक्सर और बेशतर ये देखा गया है कि चाहे कितनी भी बड़ी बड़ी जंगें हुई हों, बहरहाल लड़ते तो उसमें आदमी लोग ही थे, भले ही हम उनमें इंसान ना कह सकें क्योंकि उन पर उस टाइम अजीब किस्म की दरिंदगी सवार हो जाती है। बट एक तरफ हजारों फौजियों का लश्कर हो और एक तरफ सिर्फ और सिर्फ एक खानदान हो जिसमें दूध बूहे बच्चे से लेकर एक 70 साल के बुजुर्ग तक, जैसे कि मैंने सुना है कि लगभग 70 साल उम्र थी उस टाइम हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम की, ये लोग हों और एक ही खानदान हो। प्लस ये भी साफ सुथरी बात है कि जो वो हजारों आदमियों का लश्कर था वो कहने को मुसलमान ही थे सर, लंबी लंबी दाढ़ी वाले थे, नमाज रोजे के पाबंद थे और मैंने सुना है कि हाफिज कुरान भी थे। जो कुरान के हाफिज बनकर ये मुसलमान ये सोच लेते हैं ना, हमारी साइड तो ये मशहूर कर रखा है कि जिसने कुरान शरीफ को बाय हार्ट याद कर लिया उसे 7 टिकट्स ऑफ जन्नत ब्लैंकली दे दिए जाते हैं बिना नाम लिखे। वो जिनके नाम लिख देगा उन टिकटों पे वो जन्नती हो जाएंगे सर। एक सवाल में आपने बहुत से सवाल किए हैं, अगर मैं भूल जाऊं तो मुझे बता देना। कुरैश के जो लोग थे, ये सरदाराने कुरैश, ये पावर पे बिलीव करते थे, पावर रजीम, और इन्होंने अपनी अकल चलाकियों से पूरे अरब को घेर रखा था और काबे में मुख्तलिफ बिजनेस किए हुए थे और मोहम्मद साहब भी उन्हीं कुरैश सरदारान बनु हाशिम में, बनु हाशिम एक कबीला है, तो मोहम्मद साहब उससे ताल्लुक रखते थे। दोनों तरफ से पावर गेम में ये होता है कि जो भी पावर तरीन शख्स होता है वो छा जाता है या दूसरा मौका तलाश करता है। इस्लाम आने से पहले और मोहम्मद का नबी बनने से पहले कोशिश ये थी कि सरदाराने मक्का जो है वो उनको तस्लीम कर ले अपना सरदार, और मोहम्मद साहब ने ये कहा भी कि अगर तुम मेरे साथ इकट्ठे हो जाओ तो तुम ही दुनिया पे हुकूमत करोगे। उसके बाद सरदाराने मक्का एग्री नहीं हुए, अबू सुफियान एग्री नहीं हुआ,
کیونکہ یہ سب پاور اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے تھے۔ پھر محمد صاحب نے نبوت اور اسلام کو پولیٹیکل اسلام استعمال کیا، اور آخر میں سرداران مکہ کو ان کی جو سرداری اور نمبرداری تھی اس کو ختم کیا پولیٹیکل اسلام کے ذریعے۔ تو وہ خاموش تو نہیں بیٹھے، وہ جانتے تھے، بلکہ ابو سفیان نے یہ بھی کہا لا الہ الا اللہ پہ تو یقین ہے کہ اس کے سوا کوئی نہیں، لیکن تجھ پہ شک ہے محمد، میں تجھے اچھی طرح جانتا ہوں۔ تو وہاں اگر قتل نہ کی، عباس نے کہا نہیں تو تجھے قتل ہونا پڑے گا، تب کلمہ پڑا محمد رسول۔ تو محمد پولیٹیکل اسلام کے ذریعے چھا تو گئے، مکہ بھی فتح کر لیا، وہاں خون اس لیے نہیں بہایا، وہ بھی پولیٹیکل ایک ایشو تھا کہ اگر خون بہاتے تو اپنے بھی مارے جاتے محمد صاحب کے، اور عربوں نے پھر آرام سے نہیں بیٹھنا تھا، تو ان کی اجارہ داری تو ختم کر دی۔ میں نے پہلے کہا کہ پولیٹیکل پاور میں یہی ہوتا ہے، یہ ڈکٹیٹرشپ ہے، جیسے آرمی کا ایک جن ہوتا ہے، ابھی تک پاکستان اس کو بوتل میں بند نہیں کر سکے۔ تو یہ جو سرداران مکہ تھے یہ ہار تو گئے، پھر محمد صاحب نے چاہا کہ ان پہ غلبہ کر لیں، اور وہ ہو گیا عرب کے ذریعے، لیکن وہ آرام سے تو نہیں بیٹھے۔ اور جو مسلمان ہوئے تو اس کے متعلق تو محمد صاحب نے خود بھی کہا ہے تم نے کلمہ پڑھا ہے، ایمان تم میں داخل نہیں ہوا۔ تو محمد صاحب کو پتا تھا، اور پھر محمد صاحب کی زندگی میں ہی انہوں نے بغاوت کر دی۔ کئی نبی اور آئے، انہوں نے دیکھا کہ نبوت کے ذریعے تو حکومت بھی ملتی ہے، انہوں نے کوششیں کی، پھر محمد صاحب نے انہیں دبانا چاہا، پھر بتا گئے ابو بکر عمر ان سب کو کہ کیا کرنا ہے، ان کے خون ہوئے اور بغاوتیں ہوئی، انہوں نے کہا ہم نے زکوٰۃ نہیں دینی، عمر کا ابو بکر کا جھگڑا بھی ہوا۔ تو جنہیں آپ یہ حافظ کہتے ہیں، یہ مفتی کہتے ہیں، یہ سب زمین پر بدترین مخلوق ہیں، اس وقت بھی تھے اور آج بھی ہیں 21ویں صدی میں۔ انہوں نے ہی سب فیملی کو، محمد صاحب کے جو اہل بیت ہیں، جس کے متعلق محمد صاحب نے کہا تھا میں قرآن اور اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، انہی پر کفر کا فتویٰ لگوانے والے یہی مولوی، یہی مفتی، یہی علماء، یہی حافظ ہیں، اور ان کے فتووں سے تمام اہل بیت کو قتل کر دیا گیا۔ اور وہ قتل جو تھا وہ بھی پولیٹیکل ایشو تھا، انہیں پتا تھا کہ یہ قابض ہو جائیں گے تو ان کی جڑی مکا دو۔ پھر حسین کی جو سب سے بڑی غلطی تھی، پولیٹیکل غلطی، وہ کوفہ اور بصرہ کے سہارے، اور وہ 17,000 جو وہ آئے تھے، کیا کہتے ہیں، خط، عقیل نے کہا کہ تم فوراً پہنچو، یہ سب تیار ہیں، بس وہ ان کے وعدوں کے سہارے وہاں پہنچ گئے، تو نتائج پھر دیکھ لیے۔ پھر اس کے بعد جب عباسیوں کا دور آیا یا علمیوں کا دور آیا، انہوں نے پھر چن چن کے وہ کیا ان بنی امیہ کے ساتھ کہ اللہ دے اور بندہ لے۔ تو یہ اسلام جو ہے یہ پولیٹیکل پاور ہے، اور اس کو مذہب کے نام پر استعمال کیا گیا ہے، اور پہلے چلاکیوں کے نام پر، اور پہلے بھی کعبہ میں عجیب بت رکھ کے
انہوں نے عرب کو بیوقوف بنایا ہوا تھا. تو ایک بات اور کہتا ہوں کہ عبداللہ بن مالک جب بعد میں چلا عراق کی طرف تو اسے بھی مشورہ دیا گیا کہ کہیں تیرا حال حسین جیسا نہ ہو. اس نے کہا میں حسین نہیں ہوں کہ میں کوفہ اور بصرہ کے وادوں میں جا رہا ہوں. میرے ساتھ 20,000 جنگجو فوج ہے. میں کوفہ بصرہ والوں کو سبق سکھا دوں گا. تو یہ اصل نقشہ ہے پولیٹیکل اسلام. اور آج بھی یورپ میں پولیٹیکل اسلام کو استعمال کر کے یہ لوگ یورپ کو ختم کرنا چاہتے ہیں. اور کیا نتائج نکلیں گے؟ بڑے غلط نتائج نکلیں گے، بلکہ اندھیرا چھا جائے گا. رونالڈ ریگن نے کہا کہ اگر اسلام یورپ میں آ گیا تو 1,000 سال یورپ بیکورڈ ہو جائے گا، لیکن وہ بھول گیا تھا کہ امریکہ میں بھی یہ آ سکتا ہے. اور اب نتائج دیکھ. محترم زاہد خان صاحب، اگر ہم مذہب اسلام کی تاریخ کو یا جو کچھ نیوٹرل ہو کے سمجھ میں آتا ہے کہ ریسپیکٹو آف دوز کے بھی شیعہ یہ کہتے ہیں، سنی یہ کہتے ہیں، یہ تو بالکل سچی پکی بات لگتی ہے کہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 20% اپنے لیے مخصوص کر لیا تھا اس مال کا جو کہ جنگوں میں حاصل ہوتا، یعنی کہ مال غنیمت کا 20% تو ان کو جانا تھا اور اس کو نام دیا گیا تھا خمس کا. سر ایک جاگیر فدق ان کو عطا کی گئی تھی اور یہ بھی سبھی جانتے ہیں کہ وہ ان کو ہی خاص طور سے عطا کی گئی تھی اور وہی اس کا انتظام دیکھتے تھے اور وہی اس کو اپنی آمدنی کا ذریعہ میں اپنے اور اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرتے تھے. سر تو ظاہر سی بات ہے، سب سے پہلا سوال آپ سے میرا یہ ہے کہ چلیے اگر نارمل حالات میں اور بنا کسی پالیٹکس کے رسول اسلام صاحب اس دنیا سے جاتے تو اف آئی ایم ناٹ رانگ وہ جاگیر فدق ان کی فیملی کے پاس ہی رہتی. سر پلس کیا یہ بھی سچ ہے کہ جو 20% ان کا حصہ مقرر کر دیا گیا تھا وہ ان کی فیملی کو ہی ملتا رہتا یا جو بھی فیملی زندہ ان کی رہتی؟ سر بتائیں. شکریہ. فدق کی جو زمین تھی قانونی طور پر اسے تقسیم ہونا تھا. قرآن کہتا ہے محمد صاحب نے اس کو تقسیم یوں نہیں ہونے دیا کہ اس میں تو بٹوارا ہو جائے گا، پھر ساری بیویاں بھی آ جاتی ہیں. تو اگر ان میں سے سب کو کیا جائے تو یہ حصے پھر بانٹنے پڑتے. تو ادھر محمد صاحب نے قرآن سے ابو ہو کے اپنا ایک فیصلہ کیا ذاتی. تو میں یہی تو کہہ رہا ہوں، یہی تو رونا ہے. ایک قانون اپنے لیے، ایک قانون مسلمانوں کے لیے. اور اگر محمد صاحب ابو بکر نے جو فیصلہ کیا وہ یہ تھا مجھ سے یہ بات کی، تو ابو بکر بھی قرآن سے تجاوز ہے. ورنہ قرآن تو تقسیم پر کہتا کہ تقسیم کیا جائے، چاہے عورت کا حق کم ہے لیکن ان سب کو قانونی حصہ ملنا چاہیے تھا جیسے مسلمانوں کے لیے رکھا تھا. ایک فدق کی زمین جو بھی ہے کوئی جواز ہی نہیں بنتا ابو بکر کو کہ وہ اپنی ذاتی کوئی بات کر کے کہ یہ تقسیم نہیں ہوگی. اب فاطمہ جو ہے وہ قرآن ہی کو تو چیلنج کر رہی تھی. وہ کہہ رہی تھی کہ قرآن سے فیصلہ کرو. میں اپنا حصہ مانگنے آئی ہوں، جسے تم اللہ کی کتاب کہتے ہو اور کہتے ہو کہ اللہ کی آیات کے بعد تم کون سی حدیثیں پیش کرو گے، تو اسی قانون کے ذریعے تو میں اپنا حصہ مانگنے آئی ہوں. اور یہاں ابو بکر بھی جو ہے وہ ڈکٹیٹر بن جاتے ہیں. قرآن کی اتھارٹی سے تو وہ رکھ ہی نہیں سکتے. پھر عمر نے بھی یہی کیا کہ تقسیم نہیں ہوگی. تو کہنے کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے، وہ 20% ہو کتنا بھی ہو، یہ بالکل ایک تجاوز کی ہے قرآن سے. اور اس کے حالات بعد میں دیکھ لیں، آج بھی 1500 سال ہو گئے، اس کی کوئی فدق کی زمین کی کوئی رجسٹری نہیں ہونے پاتی.
اور ایک ہی مسئلے نے مسلمانوں کو لڑایا ہوا ہے اور شیعوں کو. مسلمانوں کی تاریخ جو ہے وہ اتنی داغدار اور خونی تاریخ ہے، اور تاریخ کو یہ چھپا کر اسے غلط ملت کر کے پیش کرتے ہیں، اور کچا کے اپنی تاریخ کو دیکھ کر اپنی غلطیوں سے سبق سیکھ کر اپنے آپ کو ٹھیک کریں. لیکن چونکہ یہ ایسا نہیں کرتے تو ہسٹری جو ہے ان کو چپیڑ مارتی ہے، اور ان کے کھل کے حالات وہ لوگ بیان کرتے ہیں جو نیوٹرل طریقے سے ان کی ہسٹری کو دیکھتے ہیں. تو آج 1500 سال ہو گئے، انہوں نے نہیں سیکھا کچھ اپنی کمزوریوں سے، اور الزام دیتے ہیں دوسرے حکومتوں کو، عیسائیوں کو، کہ انہوں نے یہ کیا وہ کیا. اور سب سے بڑے جگیردار، سب سے بڑے ڈکٹیٹر عامر تو تم تھے اسلام کے اندر، ابتدائی سے، محمد سے لے کے ابھی تک. اب وہ جو طاقت ہے اس کا پاور گیم میں وہ آ گئی ہے عیسائیوں کے پاس. تو چیختے چلاتے کیوں ہو تم؟ ہمارا اسلام لے گئے، ہماری حکومت، ہمارا یہ لے گئے. یہ سب پاور گیم تھی، تو کل تمہاری تھی، آج ان کی ہے. محترم زاہد خان صاحب، میں بدنام ہوں اس بارے میں کہ میں ہر ایک دھرم کو، کسی بھی ریلیجن کو، مذہب اس میں تول دیتا ہوں، ویاپار میں، بزنس میں تول دیتا ہوں، پیسوں کی آمدنی میں تول دیتا ہوں سر. بٹ کوئی بات نہیں، ان سب باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے بھی اگر میں یہ کہنے لگوں کہ مذہب اسلام کی شروعات جو کی گئی وہ تجارتی قافلوں پہ، یعنی کہ بزنس کے جو قافلے ہوتے تھے اسپیشلی سفیان وغیرہ کے، ان پہ حملوں سے کی گئی سر. اور اس کے بعد یہ طاقت کا گیم شروع ہو گیا جب یہ دیکھنے لگا کہ فوجوں کو بنا تنخواہ کے رکھا گیا اور ان کو لالچ دے ہی دیا گیا تھا کہ بھائی جو مال زیور سونا چاندی ملے گا وہ بانٹیں گے. پلس ہر ٹائم میں عورت جو رہی، آدمی لوگوں کی مجبوری رہی ہے سر، یا کیا کہنا چاہیے کمزوری رہی ہے، وہ بانٹی جانے لگی. اور ظاہر سی بات ہے کہ حکومت کا، عدلیہ کا، پولیس کا ڈر رہتا ہے کسی غلط کام کو کرتے ہوئے. بٹ جب حکومت وقت ہی باقاعدہ رجسٹر میں لکھ کے بانٹ رہی ہے، سمجھو کہ ہیوے کر رہی ہے ان کو کہ جاؤ بھائی ایسی تیسی کرو، سب کام کرو، تو ان کو وہ مزے چکھائے گئے، فری میں فوجیوں کو رکھ کے یہ کام کیے گئے. اور اس کے بعد یہ کہہ دیا گیا کہ بھائی جاگیر فدق آ گئی، 20% خوبص ان کا آ گیا، پلس ایک حج سسٹم کو رائج کر دیا گیا کہ پوری دنیا سے لوگ آئیں گے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کی بھی آمدنی ہوتی. تو یہ تو میرے خیال سے کیا تو یہی کیا گیا ہوگا کہ اگر نارمل حالات چلتے رہتے تو رسول اسلام صاحب کو پوری زندگی پلس ان کی فیملی کو تا ابد تک یہ چلتا رہتا اگر ان کی فیملی کے ہاتھ میں اقتدار رہتا. سر کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ عرب کے قانون میں بھی ڈاکہ زنی کی سزا جو تھی وہ بہت کڑی تھی، اس قانون میں بھی. آج کے قانون میں بھی ڈاکہ زنی جو ہے مجرم کو معاف نہیں کیا جاتا. سب سے پہلا ڈاکہ تو محمد صاحب نے خود ڈالا ہے، فاؤنڈیشن رکھی باقاعدہ اس کی. تو جیسے ایک بادشاہ نے ایک کھیت سے گزر رہا تھا، اس نے کہا کہ بھئی مجھے تربوز چاہیے اور پیسے دینے لگا. انہوں نے کہا بادشاہ صاحب ساری حکومت آپ کی ہے. اس نے کہا نہیں میں پیسے دے کے تربوز کھاؤں گا. تو جب پیسے لے کے کھایا تو فوج تھی، انہوں نے بھی پیسے لے کے کھایا. تو بادشاہ اسلام نے کہا اگر میں مفتہ مارتا تو یہ جو میرے ساتھ سپاہی ہیں انہوں نے سارا کھیت تباہ کر دینا تھا. تو ڈاکے کی ابتدا، وائلنٹ کی ابتدا کون رکھنے والا ہے، اس پہ غور کریں. جس وقت کوئی آمر یا کوئی شخص پاور میں ہو، کوئی بھی ہو، اس وقت صحیح تاریخ نہیں لکھی جا سکتی. تو مورخ جو نیوٹرل تاریخ لکھتے ہیں وہ بعد میں لکھتے ہیں جبکہ ان کی اجازت داری، ان کی پاور ختم ہو جاتی ہے. تو بعد میں جو تاریخ لکھی گئی، آج بھی اسلام، آج بھی یہ سب اس تاریخ کو
غلط، پرگندہ اور منفی کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے یہ اپنی تاریخ سے سبق نہیں سیکھتے۔ اور آج بھی اگر غلبہ ہو جائے اسلام کا تو تین ہی چیزیں ہیں۔ پہلی چیز یہ مسلمان ہو جاؤ، وائلنٹ، نہیں ہم مسلمان نہیں ہوتے، اچھا تو پھر جزیہ دو۔ وجہ ہم جزیہ کیوں دیں، ہمارا ملک ہے۔ اب پاکستان ہندوستان سے جزیہ مانگے، اچھا مسلمان نہیں ہوتے تو جزیہ دو۔ جی ہندوستان کہے کہ دماغ خراب ہو گیا ہے، میں جزیہ کیوں دوں؟ اچھا نہیں دیتے تو پھر لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ، جنگ کے لیے۔ تو اب اگر ان سے یہ پوچھا جائے کہ بھی تم جزیہ کیوں نہیں مانگتے، کہتے جی ہمارے پاس طاقت نہیں ہے۔ یہی تو چیگل خان اور ان کے جو جانشین ہیں ہلاکو اور جو باقی آئے جو بھی تھے، انہوں نے جو یہ عیسائی یا جو دوسرے تھے، انہوں نے کہا کہ ان کے قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ جب یہ حکومت پا جائیں گے تو تم بت پرستوں کی جڑ سے اکھاڑ دیں گے مار مار کے۔ انہوں نے بلایا اور مسلمان بغداد میں پوچھا کہ یہ ٹھیک ہے؟ انہوں نے کہا ہاں جی ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا اچھا طاقت تو میرے پاس ہے اس وقت۔ اس نے 2,07,00,000 اس نے سب کو خون میں نہلا دیا۔ پھر انہوں نے اپنا قرآن بدلا، کہنے لگا کہ نہیں وہ آپ تو ایک معبود کی پرستش کرتے ہیں، یہ تو ان کے لیے تھا جو دوسرے ہیں، یعنی کہ انہوں نے کہا پھر پہلے کیوں نہیں بتایا؟ تو اس نے یہ بھی پوچھا تھا کہ تم ہم پہ کیوں نہیں حملہ آور ہوتے؟ انہوں نے کہا ہمارا زور نہیں چلتا۔ تو یہ حالات آج بھی ایسے ہوتے مسلمانوں کے۔ شکر ہے خدا کا کہ ان کی بستر بول گم کر دیا گیا، اور آپ دیکھ لیں اب یہ حکومت کس کے پاس ہے۔ اگر عیسائی بھی ایسا کریں تو مسلمان ایک ملک زندہ نہ بچے۔ آپ جو کہتے ہیں شکر ہے خدا کا کہ آپ جج نہیں ہیں، نہیں جیسے جو آپ کہتے ہیں، آپ کا جو اوپینین ہے، خیال کہ سب کچھ یعنی کہ دھن دولت دھن دھرتے زمین ہے، ایسا نہیں ہے۔ ایک جج ایک مورخ جو ہے وہ نیوٹرل بن کے دیکھتا ہے، جو اچھے کام ہے اس کا بھی بتاتا ہے اور جو برے ہیں اس کا بھی بتاتا ہے، گواہیوں کو بھی پیش کرتا ہے، یعنی تاریخ کو دہرایا جاتا ہے، سب کے بعد وہ فیصلہ کرتا ہے۔ تو ایک طرف کا ہو کے انتہا پسند ہو کے ایک نگاہ سے دیکھنا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں جو اسلام نے اچھائیاں ہیں اس کو ڈینائی نہ کیا جائے، لیکن جو ان کا 80% گند ہے وہ ان کو دکھایا جائے کہ اگر یہ گند اپنے چہرے سے صاف نہیں کیا کہ ساری عمر یہ ہم بھول کرتے رہے، دھول چہرے پہ تھی، ہم آئینہ صاف کرتے رہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان مسلمانوں نے کچھ بھی نہیں سیکھا اپنی تاریخ سے، اور نہ اپنی غلطیوں سے کچھ ان کو صحیح کرتے ہیں، بلکہ دوسروں پہ الزام دیے جاتے ہیں، لہذا ان کا ڈاؤن فال اور ہوگا۔ محترم زاہد خان صاحب، میں ظاہر سی بات ہے کہ ایک انڈین ہوں اور انڈین مسلم ہوں سر، اور سوال یہ ہے کہ مسلمس کے لیے تو مسجدیں ہوتی ہیں، عیسائی مسیحی لوگوں کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ یہاں پہ لاتعداد چرچز بنے ہوئے ہیں جن کو کہ گرجا گھر بھی کہا جاتا ہے، ہندوؤں کے لیے مندر ہیں، بودھسٹ کے لیے بودھ مٹھ بولتے ہیں، یا کسی بھی ریلیجن کی کوئی سی بھی عبادت گاہ آپ لے لیجئے۔ میں ایز اے مسلم اوپنلی اور مسلم آئیڈینٹی کے ساتھ ہی کسی بھی عبادت گاہ کو اگر وزٹ کرتا ہوں انڈیا میں تو مجھے کسی طرح کی کوئی بندش نہیں ہے، بلکہ یہ بھی صاف سی بات ہے کہ اگر میں آج کی تاریخ میں کسی چرچ میں چلا جاؤں اور ان سے اپنا تعارف کراؤں وہاں کے پاسٹرز یا فادرز وغیرہ سے، تو انشاءاللہ وہ بہت زیادہ عزت و اکرام سے ملاقات بھی کریں گے اور اپنے دین اور اپنے مذہب کے ریگارڈنگ بتائیں گے بھی، اور اسی طرح سے سب مذہبوں کی بات آپ لے سکتے ہیں سر۔
بس جیسے کہ سنا یہ جاتا ہے کہ جب اس کو مکے کو فتح کر لیا گیا تھا تو مکے میں طواف کہہ لیجئے یا کیا کوئی ایسی جگہ ہے وہاں پہ کہ جہاں پہ غیر مسلموں کے جانے پہ بندش لگا دی گئی سر؟ کیا آپ اپنے نظریات بتائیں گے کہ اس کی کیا وجہ رہی ہوگی کہ اس پرٹیکولر ایریے میں کوئی غیر مسلم نہیں جا سکتا؟ اس کی بندش کو لگانے میں کیا مصلحت رہی ہوگی سر؟ آپ اپنا اوپینین بتائیں. شکریہ. اوپینین بتاؤں گا تو مسلمان پھر میرے قتل کے در پہ ہو جائیں گے. یہ محمد صاحب کی ڈکٹیٹرشپ تھی، جیسے کوئی آمر فیصلہ کرتا ہے. مر رہے ہیں، جان جا رہی ہے، لیکن تب بھی پاور جو ہے اس کے فیصلے کیے جا رہے ہیں. وہ کیا کیے جا رہے ہیں کہ عرب میں دو مذہب نہ ہوں. سن لیا آپ نے؟ عرب میں کتنے ملک ہیں؟ عرب میں دو مذہب نہیں ہوں گے، مطلب یہ کہ سوائے اسلام کے. باقی وہ مکہ تو بعد میں آئے گا، وہ جس کو کہ یہاں نہیں آ سکتے مشرک. تو یہ فیصلہ محمد کر رہے ہیں، اور وہ جو کہ دجال اس حصے میں داخل نہیں ہوگا مکہ میں. تبھی تو وہ ابن سبا، وہ کیا نام ہے اس کا، ابن سبا اور ابن زیاد کہتا تھا میں کیسے دجال ہو سکتا ہوں، میں تو یہاں رہتا ہوں. تو پھر مسلمان کو سمجھ لگی وہ کریں کیا. محمد صاحب کو پتا تھا جدے میں تو ہیں یہ سب جاتے ہیں، لیکن یہاں روک اس لیے لگائی گئی کہ یہ پلی گرامج کی جگہ تھی. پلی گرامج یعنی کہ یہ سب سے زیادہ اہم سینٹر تھا. اگر یہاں عیسائی یا بنی اسرائیل کے لوگ، یہودی یا اور قوموں کے لوگ آتے تو انہوں نے پوری کوشش کرنی تھی کہ بعد میں جو پہلے بھی کی گئی تھی محمد صاحب سے کہ کراس اور تبلیغیں کی جاتی. یہی تو سب سے بڑی بات تھی کہ محمد صاحب نے کہا ایسا نہیں ہوگا. اور پھر چاہے جدہ ہو یا مدینہ ہو یا کوئی اور ہو ریاض، کہیں بھی کسی کو اپنی مذہب کی تعلیمات پیش نہیں کر سکتا. اب مسلمان آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہیں ہندوستان کے اندر، لیکن گرجاؤں میں بھی عبادت گاہیں ہوتی ہیں، مندر بھی ہیں، اسرائیلیوں کے بھی اپنی عبادت گاہیں ہیں. لیکن یہ جو آگ لگی ہوئی ہے نا، یہ مسلمانوں کو لگی ہوئی ہے کہ ہم غلبہ پائیں گے ہندوستان کے اندر. اور وہ جو ان کا ایک سیاستدان ہے اس نے کہا ایک ہفتے کے لیے ہمیں اجازت دے دو، مجھے اس کا نام یاد نہیں آ رہا، ہم ابھی فیصلہ کر لیں گے پورے ہندوستان کا. یعنی کہ اتنا گھمنڈ ہے، ان آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے. تو اور بھی مذاہب ہیں، یورپ میں بھی ہیں اور مذاہب ایک دوسرے سے ملتے بھی ہیں. اگر انہیں یہ بھی پتا ہے کہ میں نبی ہوں، لیکن میں جاتا ہوں تو پریس اور کیرڈینال جو بھی ہیں ان کے وہ مجھے ویلکم کرتے ہیں، باقاعدہ مجھے چائے پیش کرتے ہیں، چاہے کتنی ہمارے اختلافات ہیں. اور میں جب انہیں کتاب دوں تحفے میں تو وہ بھی خانہ پسندی سے قبول کرتے ہیں. لیکن یہ مسلمانوں کو کیوں آگ لگی کہ سب کو مٹانا چاہتے ہیں؟ یہی سب سے بڑا فتنہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں دو ہی فتنے ہیں دجالی، ایک یہ وائلنٹ غلبہ پانا، اور ایک وہ دجالی جو مٹیریلسٹک، وہ مٹیریلسٹک پوائنٹ آف ویو دنیا کا جو ہے وہ بھی سب سے زیادہ مسلمانوں میں ہی ہے. حتیٰ کہ یورپ میں چاہے وہ ہالینڈ ہو، ناروے ہو، ڈنمارک ہو، جہاں جہاں ہمارے ممبر جاتے ہیں، یعنی کہ کتابیں لے کے چرچوں میں یا کسی اور جگہ میں، وہ باقاعدہ میسج بھیجتے ہیں کہ جو آپ کے فاؤنڈر ہیں ہیر خان، اگر وہ چاہیں تو کبھی تشریف لے کے آئیں. اتنی خندہ پشانی سے. اور یہاں بھی میں اعلان کرتا ہوں ان یورپ میں، مجھے انگلینڈ میں بھی وارننگ دی گئی تھی برمنگھم میں کہ اگر تو مسجد کے نزدیک بھی پہنچا ہے تو تجھے ہم قتل کر دیں گے.
اور یہاں بھی 2-4 واقعات ایسے ہو چکے ہیں کہ اگر ان کی مسجد میں جاؤں تو انہوں نے مجھے وہیں قتل کر دینا ہے. تو سب سے بڑی آمریت ڈکٹیٹرشپ اور یہ جو فتنہ ہے جس میں کوئی آزادی نہیں ہے, کوئی فریم آف اوپینین خیال رائے کی آزادی نہیں ہے, اور بلکہ جیسے ایک امر ایک ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے, اور اگر یہ یورپ میں پھیل گیا تو یہ جمہوریت کو یہ جن کھا جائے گا. اور جیسے رونلڈ ریگن نے کہا تھا, if Islam come in Europe then Europe gonna be 1000 years backward. لیکن وہ بھول یہ گیا کہ امریکہ کو بھول گیا, وہاں بھی یہ جن امریکہ کی جمہوریت کو کھا جائے. محترم زاہد خان صاحب, مجھے لوگ کچھ بھی کہیں, کسی بھی القاب سے نوازیں, مجھے کوئی پرواہ نہیں رہی. اب پہلے محسوس ہوتا تھا, بٹ میں کیا ان باتوں میں کہنے سے غلط ہوں کہ جبکہ میں ظاہر سی بات ہے کہ ہندوستانی ہوں, پیدائشی ہندوستانی ہوں, اور مجھے فخر ہے سر. رہی بات اس کی کہ آج کی ڈیٹ میں باقاعدہ آن دا ریکارڈ رجسٹرڈ طور پہ ایک انڈین مسلم ہوں سر. بٹ میں یہ کہنے میں کیا غلط ہوں کہ جو 1400 سال پہلے کیا گیا کہ ایک پرٹیکولر ایریے میں غیر مسلم نہیں آ سکتے ہیں, اور اگر وہ جو آپ نے بتایا کہ یا تو مسلمان ہو جاؤ یا پھر جزیہ ٹیکس دو, تو ہماری انڈین گورنمنٹ کی تو کوئی بھی ہسٹری اتہاس نہیں ملتا ہے اس قسم کا کہ انہوں نے یہ کہا کہ بھئی یا تو ہندو ہو جاؤ کیونکہ یہاں پہ ہندو گورنمنٹ ہوتی ہے, یا پھر اس لیے ٹیکس دو کہ آپ کا ریلیجن یہ ہے. ریلیجن بیس تو ایک پیسہ نکا کسی سے کوئی ٹیکس کا مطالبہ نہیں ہے سر, اور نہ ہی پھر یہ بات ہے کہ اگر ایسا نہیں ہے تو تم ہمارے سے جنگ کرو یا تو لونڈیاں بنائی جائیں گی. تو میں اپنے ملک, اپنے دیش, اپنی گورنمنٹ میں کیوں کرنا فخر کروں. ایک بات سر عجیب و غریب سی ہے, بٹ ٹاپک ریگارڈنگ ہے کہ قرآن شریف میں ایک طرف تو یہ کہا جاتا ہے کہ جو مسئلہ تمہاری سمجھ میں نہ آئے وہ تم اہل کتاب سے پوچھ لو. اب اہل کتاب کون ہے یہ دنیا جانتی ہے, بٹ دوسری طرف یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ یہودوں اور نصارہ یعنی کہ یہودی لوگ, مسیحی لوگ آپ کے دوست نہیں ہیں, نہ یہ کبھی آپ کے دوست ہو سکتا ہے, ان سے دوری بنا کے رکھو. تو سر یہ تو آپس میں بٹوارا کرنے والی بات ہے. تو کیا اگر میرے جیسا نیوٹرل آدمی یہ کہے کہ جب آدمی کو نئی نبوت پیش کی جاتی ہے, نئی تعلیم دی جاتی ہے, تو اس کا ذہن پریشان ہوتا ہے, تو وہ اور لوگوں سے معلومات کرتا ہے, تو یہ اور لوگوں سے کوئی بات نہ کرے, اس پہ بین لگانے کی پالیسی ہے کہ ان کے خلاف نفرتیں پھیلا دو. اور اسی طرح سے سر آج کی دنیا میں میں نے یہ دیکھا ہے, میں ایز اے مسلم بھی اعلانیہ کہہ چکا ہوں سر کہ شیعہ اور سنیوں کا جو کانسیپٹ ہے اس میں شیعوں کی میکزیمم باتوں سے اتفاق کرتا ہوں, اور میکزیمم پوائنٹس پہ وہ لوگ صحیح ہیں اور حق پر ہیں. بٹ یہ بھی ایک سچائی ہے کہ ہم تو یہاں انڈین معاشرہ ہی جانتے ہیں کہ خاص طور سے جو سنی مسلمان ہیں ان کے گھروں میں بچوں کو شروع سے ہی یہ تعلیم و تربیت دی جاتی ہے کہ شیعہ بچوں کے پاس نہیں جانا, ان کے ساتھ نہیں کھیلنا, ان کے گھروں میں نہیں جانا, اور چھوٹے چھوٹے معصومانہ مائنڈ یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ اگر وہ لوگ یعنی کہ شیعہ لوگ پانی بھی پلائیں گے تو پانی میں تھوک کر پلائیں گے. یعنی کہ اتنی نفرتوں کے بیج بوئے جاتے ہیں. اور جب میں نے اس ریگارڈنگ تحقیقات کی تو یہ پایا کہ شیعہ اور سنی اگر آپس میں پیار محبت سے بحث و مباحثہ کرنے بیٹھ جائیں گے تو شیعہ کا ایک 8 سال کا بچہ بھی سنیوں کے بہت بڑی عمر کے اور بہت بڑے تجربے کار, بہت بڑے علمی شخصیت کو ہرانے کا مادہ رکھتا ہے سر, علم کے میدان میں, دین کے میدان میں. تو کیا یہی سب پالیسیز اس وقت اپنائی گئی کہ کسی ایسے آدمی سے مسلمانوں کو ملنے سے روک دو جن سے یہ صحیح تعلیم حاصل کر سکیں؟ بتائیں. شکریہ. اس میں حقیقت نہیں کہ جو لب لاب ہے کہ شیعوں کا ایک بچہ جو ہے اس کو اتنا تربیت دیتے ہیں کہ ان کے عالم وہاں کھڑے نہیں ہو سکتے. لیکن دوسری طرف شیعہ بڑی غلو سے کام لیتے ہیں, بڑھا چڑھا کر اور بہت کچھ ملا کر بیان کرتے ہیں. لیکن مسئلہ جو ہے وہ اس وقت یہ ہے 21 سینچری کا, اگر مسلمان یہ کہتے ہیں, میں ایک ملک کی مثال دے دیتا ہوں, ہندوستان کو, کہ بنے گا انڈیا پاکستان یا بنے گا کشمیر پاکستان, تو پھر مودی صحیح کرتے ہیں.
وہ کہتا جا کے پھر ادھر جاؤ اپنے بھائی بندوں کے ساتھ ملو جا کر، کیونکہ تم ہندوستان کی شہریت اور ہند سے ہمارے ملک سے مخلص نہیں ہو، سنسیئر نہیں ہو۔ تو اگر میں بھی ہوتا یا میرے پاس کوئی ملک ہوتا تو میں ان کے 14 طبق روشن کر دیتا، میرے قانون کے مطابق رہنا اور نئی یہ جمہوریت کے قانون کے مطابق۔ یہ جمہوریت آپ کو فریڈم دیتی، لیکن فریڈم جو ہے وہ بھی رسپانسبلٹی مانگتا ہے، اور اگر یہ میرے ملک کے قانون کے خلاف اپنے اسلام کو لانے کی کوشش کرتے، میں ایک ایک کو ان کے اسلامی ملک میں پہنچا دیتا۔ ہندوستان میں کئی مذہب ہیں اور وہ تسلیم کرتے ہیں، ہند کے مخلص ہیں، اور آرام سے وہ اپنی عبادات میں، اپنے گرجوں میں تعلیم دیتے ہیں۔ لیکن یہ مسلمانوں کو کیوں آگ لگی ہوئی ہے کہ اسلام کا غلبہ ہر جگہ پہ ہوگا؟ یہ فتنہ، یہ آگ، یہ وائلنٹ، یہ انتہا پسندی، اس کی بنیاد رکھنے والا قرآن کے اندر محمد صاحب ہیں۔ اور اگر بتایا جائے نیوٹرل ہو کر کہ اپنی تمہارے قرآن میں اتنے تضادات ہیں، آپ کہتے ہیں نا میں مسلمان ہوں، میں اسی قرآن میں اتنے تضاد دکھا سکتا ہوں۔ وہ پچھلے دفعہ بھی ہم نے ویڈیو بھیجی تھی، ایک ہی قرآن میں اتنے تضاد، یعنی کہ چاہو تو ایک ایک جگہ پر بات بدل جاتی ہے قرآن کے اندر۔ اگر کہیں گے تو میں ممبر سکھاؤں گا، وہ آپ کو بھیج دیں گے۔ تو اسی وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ قرآن بدل نہیں سکتا، اور یہ جو سارے مصائب اور مصیبتیں ہیں یہ کسی قوم کے بھی مخلص نہیں ہیں۔ انگلینڈ میں ایک سروے ہوا، اور جو سیکنڈ جو جنریشن ہے، بلکہ تھرڈ جنریشن، ان سے پوچھا گیا کیا تم انگلینڈ شہریت کے وفادار ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، ہم اسلام کے وفادار ہیں۔ صرف اس وجہ سے سب مسلمانوں کی چھٹی کرا دینی چاہیے۔ اور انہوں نے کہا کہ انگلینڈ کے اندر، یعنی کہ سیکنڈ تھرڈ جنریشن ہے، ان کو اس طریقے سے مدرسوں میں پڑھایا گیا، ان کے اندر ایسا زہر پھینکا گیا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ انگلینڈ بنے گا اسلام کا گہوارہ۔ اور یہ جمہوریت کا غلط استعمال کر کے، وہ کہتے بھی ہیں کہ تم ہماری جمہوریت کا غلط استعمال کر کے، کہتے ہیں ہم کرتے ہیں کیونکہ یہ تمہاری جمہوریت ہے۔ وہ ہڑپ کرنا چاہتے ہیں ملکوں کو۔ تو جب یہ کسی قوم کی سٹیزن لے کے بھی ان کے مخلص نہیں ہے تو یہ تو آستین کا سانپ ہے۔ محترم زاہد خان صاحب، انہی سب چیزوں کی جو غلو کرتے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، مسلمانوں کا غلبہ ہونا چاہیے، اسی لیے تو سر یہ بیک فٹ پہ جاتے جا رہے ہیں، اسی لیے ذلیل و رسوا ہے پوری دنیا میں، اسی لیے خاص طور سے چاہے تو وہ ریل کا سفر ہو، بس کا سفر ہو، مشکوک نظروں سے دیکھے جانے لگے ہیں، اور خاص طور سے پلینز کے ٹریولنگ میں بائی ایئر جب ٹریولنگ ہوتی ہے تو ہر جگہ جہاں پہ مسلم نام لکھا ہوا ہے، ہمارے دیش ہی کی بات نہیں پوری دنیا کی بات ہے، وہاں پہ ان کی چیکنگ کو 10 بار کیا جاتا ہے، کیونکہ مانا جاتا ہے کہ یار ان کو تو جنت کی چابی پکڑا دی جاتی ہے کہ لو جی اپنے آپ کو بھی اڑا دو، لوگوں کو لے کے مرو، تو یہ ان کا حال کیا تو جا رہا ہے سر۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ 1400-1500 سال پہلے جو کچھ ان کو سکھایا گیا ہے انہی چیزوں کا رزلٹ ہے، انہی چیزوں کا نتیجہ ہے۔ زاہد خان صاحب، بات چیت پوری کرتے ہوئے تو مجھے لگتا نہیں کہ ابھی کئی سیشنز میں ہو پائیں گی، بہت سارے سوال و جواب ہیں سر، بہت سارے سوال آپ سے کرنے ہیں، اور سوالوں کے لیے تسلسل بھی چاہیے، ٹائم بھی چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ گروپ ممبرز کافی دھیان دے کے یہ سب باتیں سنتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ لگ بھگ 1 گھنٹہ ہو گیا ہے، اسی موڈ پر آج کی اس بات چیت کو پورا کر دیا جائے، اور انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں باقاعدہ فریش دماغ سے دوبارہ سے سوال و جواب کیے جائیں۔ آج کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ سر، بہت جزاک اللہ۔ امریکہ کے اندر ایک غالباً نیو یارک ایئرپورٹ پر جیسے آپ مزاحیہ کوئی پروگرام رکھتے ہیں
تو جو ماڈریٹر اور جو کچھ لوگ تھے انہوں نے لمبی لمبی وہ داڑیاں وگ لگائی سارا کچھ، اور جس جہاز میں انہوں نے جانا تھا وہاں کھڑے ہو گئے اور ایک نے دعا شروع کی کہ اے اللہ، یہ میرا شاید انگلش میں، او گاڈ مے بی دس از مائی لاسٹ جرنی، شاید میرا یہ آخری سفر ہو اور اس آخری سفر میں جنت میں آنا چاہتا ہوں. اور پھر سب نے زور سے کہا اللہ اکبر. تو وہ جو باقی لوگ تھے شوقین اور وہ امریکن وہ ڈر گئے، انہوں نے کہا ہم اس جہاز میں نہیں بیٹھیں گے. تو ان کی گل افشانیاں یہ ہے کہ ان کو دیکھ کر ہر شخص گھبرا بھی جاتا ہے، بلکہ میں یہاں تک کہتا ہوں کہ جرمنی کے اندر جب ان کو دیکھتے ہیں اس ملا یہ داڑھی یہ، تو وہ ڈر کے بیچارے اپنا رستہ بدل لیتے ہیں. ملک ان کا، وہ یہاں بھی ڈر میں رہتے ہیں کہ کہیں مجھے پکڑ ہی نہ لے، تو یہ گھبراہٹ ڈال دیتے ہیں، انتہا پسند ہے. اور ایک اور واقعہ میں آپ کو بیان کر دوں، میں تھا اپنا برمنگم کے اندر، تو لیڈی ٹاؤن ہے، جب میں وہاں پہنچا تو میرے ساتھ کچھ اور لوگ بھی تھے، تو پولیس نے مجھے دعوت دی تھی، یہ چرچ کے جو پاسٹر وغیرہ ہیں، تو میں نے ان کو کتاب بھی پیش کی. تو اس کے بعد چرچ کے باہر یہ کھڑے ہو گئے انتہا پسند. اس نے کہا آج کے بعد اگر ہم نے تجھے اس علاقے میں دیکھا تو ہم تجھے قتل کر دیں گے. یہ اسلامک زون ہے. تو وہ اسلامک زون کیا تھا کہ اگر وہاں کچھ ہو جائے تو وہ جو شریعہ پولیس ہے، پہلے پولیس ان کے پاس جاتی ہے، پھر ان کو ملا کر پھر جو جرم یا کوئی ہو مجرم ان کے پاس جاتے ہیں. تو انہوں نے ان زوموں کو اسلامک زوم کر دیا، اسلامک زون کر دیا. تو آپ دیکھ لیں ان کی ملک کے اندر اپنی پیرالل سوسائٹیاں قائم کر دی ہیں، تو ابھی تک وہ نہیں جاگے. انگلینڈ ایک مثال بن چکا ہے، لیکن یورپین کی جو جمہوریت ہے اس میں بہت کمزوری ہے. اور اسی لیے تو میں نے بڑی بڑی ریلی میں بتایا کہ جمہوریت اور اسلام ایک ملک میں کٹھے نہیں رہے. بالکل سچی اور حق کی باتیں ہیں آپ کے محترم زاہد خان صاحب. سچائیاں اس سے بھی کئی طرح سے گزری ہیں اور انشاءاللہ ہم ڈیٹیل وائز اور آرام سے ان سب چیزوں پہ ڈسکشن کریں گے، تاکہ ہو سکتا ہے کہ آئی اوپنر کا کام کرتے ہیں ہمارے ہی مسلم بھائیوں کے لیے. تو انشاءاللہ اس کو بتدریج کر کے آہستہ آہستہ سب باتوں کو ڈسکس کریں گے. آپ نے آج کے لیے ٹائم دیا سر، بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ. Thanks to Mohtaram Zahid Khan Sahab, thanks to present admin's team, and thanks to all dear members of Pure Discussion Group. شکریہ، جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکر گزار ہوں آپ کا بھی. سچائی بڑی کڑوی ہے، ویری پینفل، لیکن اس کا بیان کرنا بڑا ضروری ہے، ورنہ اصلاح نہیں ہو سکتی، ریفارمیشن نہیں ہو سکتی. اسی طرح آپ کی ٹیم کا بھی بہت شکر گزار ہوں. جو بھی لوگ ہیں بڑی محنت کرتے ہیں، اور اس ایڈمنسٹریشن جو ٹیم کا حصہ ہے ان کا بھی شکر گزار.